It's a great time for me and all the participants who comes here on Grace TV studio. So at that time, it's a very blessing time. In a prayer time segment, we receive the blessing of God and also receive the word of God. सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम ग्रेस टीवी स्टूडियो में प्रेयर टाइम सेगमेंट में तमाम व्यूवर की खिदमत में हाज़िर हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से और प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद अपनी बरक़ात जो है वो नाज़िल फरमाएगा और खुदावंद ब्लेस करेगा। और आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के जो हमारे वाइज़ हैं, आज के जो खुदावंद के खादम, आज खुदावंद के जो सुरमा हैं, पास्टर आसम साहिब जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद इनको ब्लेस कर रहा है, बढ़ा रहा है, खुदावंद के नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं पास्टर आसम साहब आपको वेलकम करता हूं प्रेयर टाइम सेगमेंट में और इसी तरह मैं मिसेस पास्टर आसम को भी इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब ग्रेस टेलीविज़न की टीम जो है जिसमें खुदावंद की खादमा दिलशाद आरफ, एल्डर लियाकत साहब और एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और इसी तरह ग्रेस चैनल के लिए उसके जितने भी सेगमेंट चल रहे हैं उनके लिए जो है वो दुआ करेंगे और जितनी टीम भी इस ग्रेस टेलीविज़न पर खिदमत का काम सर अंजाम दे रही है, खुदावंद उन्हें अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ाए। अभी हम सब झुकेंगे और खुदावंद की खादमा दिलशाद आरफ जो है वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को हम महसूस करेंगे, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे कभी मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। और हमारा ये ईमान है कि हमारे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है और हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को हम महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुदावंद जो आने वाला हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावंद दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावंद जी लाखों बार शुक्र करते हैं आज के सारे दिन के लिए जो हमारी जिंदगी में प्यारे खुदावंद जी आपने बख्शा। आसमानी बाप में दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद अपनी ग्रेस की पूरी टीम के लिए प्यारे खुदावंद, तो एक एक को छूना, ब्लेस करना अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए प्यारे खुदावंद हम सब को इस्तेमाल करना प्यारे खुदावंद। हम तेरी खिदमत में दिन दिन आगे बढ़ते जाए और तेरे नाम को इज्जत और बिल्कुल 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 प्रभु इस चैनल के जरिए प्यारे खुदावंद दुनिया के कोने कोने में आपका पाक कलाम फैले प्यारे खुदावंद और लोग सो गुना फल लाने वाले बने प्यारे खुदावंद। जितने भी चैनल जा रहे हैं प्यारे खुदावंद सब के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, सबको बरकत देना कि सब तेरी जलाल और तेरी खिदमत के लिए खड़े हों प्यारे खुदावंद। मैं दुआ करती हूं इस टीम के चेयरमैन के लिए प्यारे ताकि इसी तरह तेरी खिदमत करते रहें और तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहें। तमाम खर्चे अपने खजाने से पूरे करना प्यारे खुदावंद। इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाना प्यारे खुदावंद। इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदावंद। प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करना, पाक कलाम में हमारी रहनुमाई करना। जो भी कलाम हो हमारे दिलों पर नक्श हो और हमारी जिंदगियों को बदलने वाला कलाम हो प्यारे खुदावंद। कैमरामैन के लिए दुआ कर दूं इसको अकल और दलाई देना प्यारे खुदावंद, इसके साथ होना प्यारे खुदावंद और हमारी पूरी टीम के साथ होना, इनकी रहनुमाई करना प्यारे खुदावंद। दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अपस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है
اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے برا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند برکت بخشے۔ ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں اور خاص طور پہ ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کریں، اور جتنے لوگ بھی خاص طور پہ صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، گورنرز کے لیے، وزرائے اعلیٰ کے لیے، تمام لیجسلیشن اداروں کے لیے، انتظامی اداروں کے لیے ہم دعا کریں گے خدا ان کی برکات، خدا ان کی بلیسنگ ان پر جاری و ساری رہے، تاکہ اس ملک کے جو نظم و نسق کو چلا رہے ہیں اے میرے خدا ان وہ اچھے طریقے سے چلائیں، تاکہ یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی سے ہمکنار ہو۔ اور اسی طرح ایک جو وبا ملک پاکستان میں برپا ہے، سیلاب کی صورت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، اور جانی نقصان جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ سو ان تمام لوگوں کو ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل ان پر انڈھیلے، اور یہ جو بڑی آفت، یہ جو بڑی مصیبت ان پر برپا ہوئی ہے، خداوند اس کا ازالہ کرے۔ ہم سب جھکیں گے۔ سو میں درخواست کرتا ہوں ایلڈر لیاقت صاحب سے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ زندہ خداوند پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں پر رہتا ہے، جب زمین پر نگاہ کرتا ہے تو جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ہم خداوند پاک خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی آفتوں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے نہ ڈولے۔ تم باپ پر ایمان لاتے ہو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ خداوند یسوع بادشاہ، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ اے خداوند یسوع بادشاہ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں اس چینل کے لیے، گریس چینل کو اور برکت دے پاک خدا۔ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں پاک خدا، تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اے خدا، اس کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، تیرے لوگ نجات پائیں، اور خدا تیرے گلہ میں شامل ہو سکے۔ دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے۔ اے پاک خدا، امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں ملک پاکستان میں۔ جو بھی خدا سیلاب جیسی اے خدا پاک خدا مشکل آئی ہے، اسے خدا تو سنبھال۔ اپنے لوگوں کو جو بے گھر ہوئے ہیں پاک خدا، انہیں گھر عطا کر۔ جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا کر۔ یس خداوند، فوج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یس لارڈ، یس لارڈ، خداوند تیرے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں۔ اے پاک خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بالکل وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، صدر کے لیے خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں پاک خدا، اور اچھے طریقے سے چلا سکے۔ انہیں سلیمان جیسی حکمت اور دانائی عطا کر، اور پاک خدا یہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، تیرے نام کو عزت و جلال ملتا رہے۔ ملک پاکستان کی سرحدوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے پاک خدا دن رات تیری خدمت کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل فوج کے لیے ایک دم پاک خدا دعا کرتے ہیں، ان کے پاک خدا ساتھ ہونا، ہر طرح کی بیماری سے، پریشانی سے بچا کر محفوظ رکھنا۔ ایک دم پاک خدا یسوع بادشاہ اس وقت گریٹ چرنی کے وسیلے سے ہم سب کو پاک خدا ملک پاکستان کو امن اور سلامتی میں لے کر آ، اور پاک خدا ہم سب کے ساتھ ہو۔ آج کی عبادت، آج کی پیسج ہم سب کے لیے باعث سے برکت بنے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ویورز، ابھی ہم ملک پاکستان میں جو بسنے والی کلیسیاں ہیں ان کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل ان پر انڈھیلے،
اور جتنے لوگ ان مشنز کو چلا رہے ہیں ان کو خداوند کی پاک روح میں باندھیں گے تاکہ وہ مشنوں کے سارے نظم و نسق کو اچھے طریقے سے چلا سکے، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے، خداوند کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اور اسی طرح ملک پاکستان میں جتنے بھی مسیحی چینلز کام کر رہے ہیں، خداوند کے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند کلیسیاؤں میں جتنی بدعتی باتیں پائی جاتی ہیں تیرے یسوع نام سے دور ہوں، اور یہ کلیسیائیں تیرے نام کے لیے، جلال کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں، آگے بڑھیں۔ سو ابھی ہم سب جھکیں گے، ہمارے درمیان مسز پاسٹر آسم صاحبہ موجود ہیں، وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ یس 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 لارڈ، یس 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 لارڈ، بالکل 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 خداوند ایسے ہی ایسے ہی، بالکل 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 خداوند، یس لارڈ، یس 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 لارڈ، یس لارڈ، بالکل بالکل، یس یس بالکل بالکل، یس یس، تیری بلیسنگ برکت جاری ہے ساری رہے، یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ، بالکل بالکل خداوند، یس 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 لارڈ، یس بالکل ایسے ایسے ہی ایسے ہی ہے، یس یس لارڈ، یس بالکل خدا، بالکل بالکل بالکل، ہم چاہتے ہیں پیارے خداوند ہر ایک بہن بھائی کے ساتھ ہونا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، بالکل بالکل، جن کے گھر نہیں انہیں گھر عطا کرنا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرنا، پیارے بالکل بالکل، ہر ایک کو پیارے خداوند خدا بڑی برکتوں سے نجاتوں سے مالا مال کرنا، یس یس، آسمان کہ بھرے ہوئے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں یسوع جی، کیونکہ تو بلند والا ہو کر بھی ہم جیسے خاکساروں کا خیال رکھتا ہے، یس لارڈ، ایسے ہی ایسے ہی، مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بالکل بالکل یسوع ایسے ہی، یس یس لارڈ، یس لارڈ، پیارا خداوند خدا تو ان کو صرف راضی سے عنایت کرتا ہے، بالکل یہ سب بالکل، کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ معزز مہمان ہمارے پریئر ٹائم سیگمنٹ میں تشریف لاتے ہیں، ہم ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں ہار پہنا کر جوش جذبے کے ساتھ۔ تو ابھی ہمارے درمیان خداوند کے سورما، خداوند کے خادم پاسٹر آسم صاحب موجود ہیں، ان کو ہار پہنانے کے لیے ایلڈر لیاقت صاحب سامنے آئیں گے اور ان کو ہار پہنائیں گے۔ اور اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں مسز پاسٹر آسم صاحبہ سے، وہ تشریف لائیں گی اور ان کو ہار پہنانے کے لیے میں دعوت دوں گا خداوند کی خادمہ دلشاد عارف سے کہ وہ سامنے آئیں گی اور ہار پہنائیں گی۔ ویورز، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنی نصیحت اور ہدایت کے لیے سنیں۔ مقدس پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سو ویورز، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے خادم کو جو ہے وہ کلام کے لیے دعوت دیں۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں آج کے جو پریچر، آج کے جو خداوند کے خادم پاسٹر آسم صاحب سامنے تشریف لائیں گے اور خداوند کا زندہ پاک کلام پیش کریں گے۔ گڈ ایوننگ ویورز، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا اور آپ کی خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے پاک کلام کی خدمت کروں، پاک کلام آپ تک ڈلیور کروں، میں گریس ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں پاک کلام کی خدمت کر سکوں۔ میں اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ بڑا
खुदा ने इसे ब्लेसफुल किया है कि इस चैनल पर खुदा के खादम आकर आप तक अपने खुदा के पाक कलाम को बयान करते हैं। तो मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके सामने बयान करूँगा यूहन्ना की अंजील, इसका तीसरा बाब और पहली आयत से। पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तहज्जुब ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का सरदार होकर तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो करते हैं, और जिसे हम नहीं देखते हैं उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पे खुदावंद कसरत से बरकत दे। अजीज़ों, ये जो अभी आयत मुबारका मैंने आपके सामने तलावत की, ये अक्सर पास्टर हजरात इसको सरमनी के, जब सरमनी होती है तब ये आयत कोट करते हैं। ये जो आयत है तब कोट करते हैं, लेकिन ये जो आयत है नई पैदाइश को, बपतिस्मा जो है नई पैदाइश को शो नहीं करता। हालांकि जब किसी को बपतिस्मा देना होता है तो ये आयत जो है बहुत सारे पास्टर लोग जो हैं इसको कोट करते हैं, लेकिन ये जो नई पैदाइश है ये पाक कलाम में लिखा है कि पानी और रूह से पैदा होना है। और पास्टर हजरात जो हैं इसको बपतिस्मा का मुशाबे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें बहुत सारी आयतें जो हैं पास्टर हजरात जो हैं गलत कोट कर लेते हैं। अब पाक कलाम में लिखा है कि मुबारक हैं वो मुर्दे
جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ اکثر پاسٹر حضرات جو ہیں یہ فوتگی پہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے یہ بپتسمے کی آیت ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بپتسمے کی آیت ہے، اور جو میں نے پہلے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ نئی زندگی کو شو کرتی ہے۔ بپتسمہ جو ہے یہ نئی زندگی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بپتسمہ جو ہے یہ ایک اعلان ہے مسیحیت میں آنے کا، مسیحیت میں آنے کا ایک اعلان ہے، نئی زندگی نہیں ہے۔ جو نئی زندگی ہے یہ یسوع مسیح سے ملتی ہے، جو ابھی جو نیکودیمس کو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور وہ کیا ہے؟ سردار کاہن ہے، وہ بہت بڑی کلیسیا چلاتا ہے، لیکن رات کو یسوع مسیح کے پاس آیا کہ اس کی خوش آمد کرے، اس کو آ کر کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے نیک استاد ہے، تو معجزے کرتا ہے، اس کی شفاعت کا اس کو آ کے اس کو مسکے لگاتا ہے۔ اگر بھائی یہی بات تو نے کرنی تھی تو جا کر کلیسیا میں بتا کہ یسوع مسیح جو ہے یہ استاد ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، یہ بڑے معجزے کرتا ہے، سب کچھ جو ہے، بجائے کہ یسوع مسیح کو آ کے کہہ رہا ہے آدھی رات کے وقت وہ کلیسیا میں جائے اور کلیسیا کو بتائے۔ تو یسوع مسیح نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، جواب اس کو نہیں دیا، خدا نے سوال کو ہی بدل دیا۔ یسوع مسیح کہنے لگے کہ جب تک کوئی انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزو، اکثر ہم نے پاسٹر حضرات سے یہی سنا ہے کہ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ نئی پیدائش جو ہے یسوع مسیح کو اپنے اندر لینا، یسوع مسیح کے مشابہ ہو جانا، یسوع مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا، اس کی ساری جو صفات ہیں اپنے اندر لے لینا، یہ نئی پیدائش ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بپتسمہ لیا اور کیا ہے ان کی زندگی میں ذرا سا بھی چینج نہیں آیا، وہ ابھی بھی بہت ساری گالیاں نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بدگوئیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور کیا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے یہ ابھی بھی دوہری زندگی بسر کرتے ہیں۔ دنیا کے سامنے تو وہ اونچی اونچی بہت ساری اسپرچول بنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے بپتسمہ لیا ہے، ہم نجات یافتہ بن گئے ہیں، لیکن زندگی یوں کی تو ہی ہے۔ یہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ نئی پیدائش جو ہے یہ یسوع مسیح نے جو نیکودیمس کو بتایا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یوحنا اسباغی جو ہے یہ بپتسمہ دے رہا ہے، توبہ کی منادی کر رہا ہے، توبہ کے لیے بپتسمہ دے رہا ہے، وہاں پر یہودی اور سامری اور بہت ساری قومیں آئیں، تو ان سے یوحنا جو ہے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، آنے والے غضب سے بھاگو۔ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ساری جو ایکٹیویٹی کرتے وہ دکھاوے کے لیے۔ آج بھی لوگ جو ہیں یہ
کیا کہتے تو ہیں ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن جو ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے اس سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابلیس کو خوش کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں۔ یہ نئی پیدائش نہیں ہے عزیزو۔ نئی پیدائش جب ہوگی تو آپ جو ہیں ہمیشہ بھلائی کے بارے سوچیں گے، آپ گناہ سے کوسوں دور رہیں گے، آپ چاہیں گے کہ میں کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بیجا بات نہ نکالوں جس کی وجہ سے میرے خداوند کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو ٹھیس پہنچے۔ ہم اگر اپنے دنیاوی رشتوں پر ہی غور کر لیں کہ ہم اگر کسی رشتہ دار سے، اپنی برادری کے کسی لوگ سے محبت کرتے ہوں تو ہم جب اس کے خلاف کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو ہزاروں مرتبہ ہم پہلے سوچتے ہیں کیا میں جو بات کر رہا ہوں اس کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تو ہم جو ہیں 100 بار سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف اگر بات کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے متعلق کیا سوچے گا۔ اگر ہم دنیاوی طور پر اتنا خیال کرتے ہیں تو روحانی تو جو ہے یہ آنے والی زندگی میں بھی ہمیں جو ہے وہ خدا باپ جو ہے ہمیں بھیجنے والا ہے۔ ہم یہ زندگی جو ہے کتنے برس جی لیں گے، کتنے برس؟ متوسلا کی عمر 969 برس ہوئی تو بھی اس نے جہان فانی کو چھوڑ دیا۔ تو جو آنے والی زندگی ہے یہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہم اس کے متعلق بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن جو آنے والی زندگی ہے اس کے متعلق ہم قطعاً بھی نہیں سوچتے۔ ہم وہ خالے کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر وقت وہ خالے کی زندگی۔ پاک کلام میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے۔ جب ہم جسم سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں یہ بدن کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں اچھا لباس مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرے لوگ جو ہیں مجھ کو لائک کریں، اٹھ کر مجھے سلام کریں، میری عزت میں 4 چاند لگ جائیں، یہ سب کچھ بدن چاہتا ہے۔ لیکن جو روح ہے یہ ہر وقت یہی چاہتا ہے، چاہے وہ دکھ میں ہو چاہے سکھ میں ہو، خدا باپ کی شکر گزاری کرتا رہے۔ آپ دیکھیں کہ پلوس اور جو سلاس ہے یہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں تو ایک غیب دین روح جو ہے ایک عورت میں پائی جاتی ہے، عورت میں پائی جاتی ہے۔ وہ جدھر سے گزر رہے ہیں وہ روح جو ہے، غیب دین روح عورت میں جو ہے وہ کہتی ہے بلند آواز کے ساتھ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں۔ تو کیا ہے، خدا کے بندے جو ہیں ان کو یہ نہیں گوارا کہ یہ ہماری صفت کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے صرف خدا کے لیے ہے، یہ جو صفت ہے اس کے لیے صرف اور صرف خدا ہی لائق ہے، ہم نہیں۔ تو کیا ہے، اس عورت کو اس میں غیب دین روح ہے اس کو انہوں نے جھڑکا، جب جھڑکا تو وہ اس میں سے نکل گئی، اور جو اس کے مالک تھے جن کے کمائی کا ذریعہ تھا تو کیا ہوا، انہوں نے اس کی شکایت کی، ان کی شکایت کی کہ یہ حکومت کے برخلاف بولتے ہیں، یہ حکومت کے برخلاف بولتے ہیں، یہ ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کو یہ ماننا روا نہیں۔ تو حکومت جو ہے انہوں نے ان کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈال دیا تو کیا ہوا، ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ لکڑی کے ساتھ
کیلوں کے ساتھ دیوار میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آدھی رات کے قریب جو ان کے دل ہیں یہ اس بات کے لیے وہ بڑے اکتاولے ہوئے کہ ہم جو خدا کے پیروکار ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو حالانکہ پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ جب تم پریشان ہو، جب تم دکھی ہو تو دعا کرو، جب تم پریشان ہو، جب دکھی ہو تو دعا کرو، اور جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ، جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ۔ تو وہ تو کاٹھ میں ٹھکے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر بینت لگے ہیں، زخموں سے خون رس رہا ہے، تو کیا ہوا؟ وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ جو خدا کے پیروکار ہیں، جو پانی اور روح سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ہر وقت خدا کا نام جپتے ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ عزیزو، کیا ہوا کہ اسی وقت جو قیدی ہیں وہاں اور بھی تھے، بہت سارے قیدی تھے، وہ سن رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو زیادہ مار پڑی ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو ذہن ہے یہ آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یکا یک وہاں پر پاک روح القدس موجود ہوا۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو جیل ہے اس کی جو نیو ہے وہ ہل گئی، یہاں تک ہل گئی کہ دروازے جو ہیں کھل گئے، دروازے کھل گئے، اور پاک روح القدس ادھر موجود ہوا۔ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ جو پانی اور روح سے پیدا ہوا وہ خدا کے مشابہ ہو گیا، خدا کے قد تک پہنچ گیا، اس کی ساری صفتیں اس کے اندر ہیں۔ تو ان قیدی جو سن رہے تھے ان کی بھی بیڑیاں کھل گئیں، ان کی بیڑیاں کھل گئیں، اور جو پولس اور سلاس ہیں یہ بھی آزاد ہو گئے۔ تو جو قید خانہ ہے اس کے اندر اندھیرا ہے، تو تب جو قانون ہوتا کہ جس کی حراست میں کوئی مجرم ہوتا وہ بھاگ جاتا تو کیا ہوتا؟ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ تو جو صوبیدار ہے جب اس نے دیکھا کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں تو اس نے تلوار کھینچی کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں۔ تو روح القدس جو ہے یہ پولس کے ساتھ ہم کلام ہوا کہ جو شخص ہے، جو صوبیدار ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کو ہے، تو اسے منع کر۔ تو اس نے آواز دی صوبیدار کو کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ ایک مشال منگائی، مشال منگا کر اندر گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ سارے قیدی جو ہیں یہ موجود ہیں، سارے قیدی یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ جو ہے صوبیدار خدا پر ایمان لایا۔ عزیزو، جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا اندر نہیں ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے جو پانی اور روح سے پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو یسوع مسیح ہے جس نے یہ فرمایا کہ زندگی کا پانی میں ہوں اور زندگی کی روٹی میں ہوں، خدا جو ہے
یہ روح ہے، یسوع مسیح روح ہے۔ پاک کلام یہ شو کرتا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی روح اور سچائی سے پرستش کی جائے۔ تو جو یسوع مسیح ہے یہ پانی ہے۔ ہم نے 3 باب میں یہ تلاوت آپ کے سامنے رکھی، اور کیا ہے 4تھا باب اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سوال آ جاتا ہے۔ سوال کا جواب 4تھے باب میں ملتا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو صوبے دار ہے اس نے توبہ کی اور جا کر پولس اور سلاس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو پولس نے کہا تو اور تیرا گھرانہ یسوع مسیح پر ایمان لا، تب تو کیا کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ تو وہ جو صوبے دار ہے اس نے کیا کیا؟ اس کو اپنے گھر پر مدعو کیا اور میں لی اس کے زخم دھوئے، زخم دھو کر ان کی ضیافت کی۔ عزیزو، نئی پیدائش جو ہے، جب انسان کی نئی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہت سی روحیں جو ہیں یہ خدا کے قدموں میں لانے والا بن جاؤ۔ آپ دیکھیں، اگر ہم پیدائش یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس کا 3 باب جو ہے اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں، باب کے آخر تک یہ سارا منظر جو ہے یہاں پر ملتا ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا کہ ایک سامری عورت تھی، یسوع مسیح جو ہیں یہ سفر کرتے کرتے سنہار کے کنویں پر جا کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو وہاں پر ایک عورت وہاں پر پانی بھرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جب پانی بھرنے آ جاتی ہے تو یسوع مسیح اس سے مخاطب ہو کر اس سے کہتا ہے کہ اے عورت مجھے پانی پلا۔ جب وہ اس پر نظر کرتی ہے تو اس سے بولتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ وہ فوراً پہچان گئی۔ کیسے؟ کیونکہ یہودیوں کا پہناوا جو ہے وہ ایسا ہوتا کہ عام انسان جو ہے فوراً ان کو پہچان لیتا۔ ان کا جو چوگا ہے پاؤں تک ہوتا اور اس پر پاک کلام کی آیتیں لکھی ہوتی اور اوپر بھی ایک جبہ ہوتا، تو اس سے یہودی جو ہیں پہچانے جاتے۔ تو اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہودی جو ہیں سامریوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوئے، یہ دوہری زندگی بسر کرتے ہیں، بتوں کو بھی پوجتے ہیں اور خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کنویں پر گیا اور وہاں سامری عورت سے ملاقات ہوئی، تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے عورت مجھے پانی پلا۔ تو اس نے کہا، اظہار کیا کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتی ہوں؟ تو یسوع مسیح نے کہا اگر تو جانتی کہ تجھ سے جو پانی مانگتا ہے وہ کون ہے، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا جس سے تیرے اندر سے ندیاں جاری ہو جاتی۔ تو عزیزو،
اس نے کہا کہ وہ پانی مجھے پلا تاکہ میں پیاسی نہ رہوں، میں پانی بھرنے کو اس کنویں پر نہ آؤں۔ اس نے یسوع مسیح سے پانی مانگا تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ تو اس نے کہا میں تو بے شوہر ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا تو نے ٹھیک کہا، تو بے شوہر ہے، تو 5 کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو رہتی ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ ہم اس پہاڑ پر خدا کی پرستش کریں گے۔ یسوع مسیح نے کہا یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تم اس پہاڑ پر پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تو اس نے کہا، عورت نے کہا ہاں ایک خرسطس آنے والا ہے، جب وہ آئے گا ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا جس کا تو ذکر کر رہی ہے وہی خرسطس میں ہی ہوں، وہی خرسطس میں ہی ہوں۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ خرسطس سے میری ملاقات ہو گئی، اس کے سوا کوئی مجھ پر میرے گناہ عیاں نہیں کر سکتا تھا، تو کیا ہوا، اس نے اپنے گھڑے کو وہاں کنویں پر چھوڑا اور اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں بھاگ گئی اور جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، تبلیغ کرنی شروع کر دی، کیونکہ زندگی کا پانی اس کے اندر آ چکا ہے، اس کے اندر ندیاں جاری ہو چکی ہیں، وہ پہلی سی گناہگار اب نہیں رہی، اس کے اندر جو ہے گواہی پیدا ہو چکی ہے۔ اس نے جا کر لوگوں سے کہا کہ آؤ میں تم کو ایک شخص سے ملاؤں جس نے میرے سارے گناہ مجھ پر عیاں کر دیے، مجھے لگتا ہے کہ وہ خرسطس ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ خرسطس کی بات کر رہی ہے تو وہ بھاگے، وہ بھاگے تاکہ تصدیق کر سکے۔ تو جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو کیا ہے، انہوں نے تصدیق کی کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، مردے جلائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ کچھ دن ہمارے پاس رہ۔ جب انہوں نے کہا تو یسوع مسیح چند روز ان کے پاس رہے۔ عزیزو، یہ ہے پانی اور روح سے ہمیں پیدا ہونا، کہ ہم خدا کی باتوں پر مکمل طور پر ایمان لیں کہ جو کچھ پاک کلام میں لکھا ہے وہ سب کچھ ہماری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ایمان بالکل نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے ایمان، کیونکہ یہ جو خدا کا پاک کلام ہے، لکھا ہے کہ یہ تمہارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور تمہاری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور جو شخص اس پاک کلام کی روشنی میں چلتا ہے وہ ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہتا ہے، تو اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ مکاشفے کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے پیاسو آؤ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی آئے،
اور مجھ سے آب حیات مفت لے۔ عزیزو، آب حیات صرف اور صرف کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بپتسمہ لے کر یہی سمجھتے ہیں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بپتسمے کے بعد جو ہے یہ ہے رسولوں سے تعلیم پانا، مقدسوں سے رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، وہ روٹی تو لیتا ہے اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ میں راست باز ہوں، لیکن نہ وہ مقدسوں سے رفاقت رکھتا ہے، نہ رسولوں سے تعلیم پاتا ہے۔ کیونکہ جب بپتسمہ لیا جاتا ہے تو جو ابلیس ہے یہ اس کو آزمانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں یسوع مسیح میں زندگی بسر کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ روح یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ تو عزیزو، جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں تب ابلیس جو ہے یہ اس قدر آپ کے پیچھے ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کامل نہیں ہونے دینا، میں نے اس کو قابل اس کو نہیں ہونے دینا۔ دیکھیں، آپ جب رفاقت رکھیں گے خدا کے لوگوں سے تو وہ آپ کو خدا کے پاک کلام میں سے تعلیم دیں گے۔ جب آپ تعلیم کو حاصل کریں گے تو پاک کلام آپ کے اندر آئے گا۔ پاک کلام میں لکھا ہے جو پاک کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا، وہ روح اور پانی سے پیدا ہو جائے گا، یسوع مسیح اس کے اندر آ جائے گا۔ تو عزیزو، آپ نے سامریوں کی طرح دوہری زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ یسوع مسیح کو اندر لینا ہے۔ آپ اس سامری عورت کو دیکھ لیں، اس نے ابھی بپتسمہ نہیں لیا لیکن روح سے اور پانی سے پیدا ہو گئی۔ بپتسمہ اس نے بہت زیادہ بہت جار کر لیا۔ تو عزیزو، آپ جو خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں یہ جانیں کہ میں کس ٹریک پر ہوں، میں کس راہ پر چل رہا ہوں۔ اپنی جانچ پڑتال کیجئے کہ میں جو خدا کے راہ پر چل رہا ہوں کہ آیا صحیح چل رہا ہوں، یا کہ گناہ بھی میری زندگی میں ہے اور میں خدا کی بھی پوجا کر رہا ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو بے فائدہ خدا کا نام نہ لینا۔ بے فائدہ کیا ہے؟ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ پوری زندگی بسر کر دے اور خدا کہہ دے کہ اے ملاعون میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تو تمہیں کیا فائدہ؟ چاہیے یہ کہ آپ یسوع مسیح کو اپنے اندر لیں، پانی اور روح سے پیدا ہوں، تب بپتسمہ جو ہے یہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو اپنے اندر لیں، کیونکہ مکاشفہ پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ عزیزو، وقت بہت زیادہ نزدیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو خدا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کی جانچ پڑتال کریں کہ آیا ہم نے روح اور پانی سے ہم پیدا ہوئے یا نہیں۔ خداوند پاک خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ ابھی ہم نے خداوند کا زندہ پاک کلام سنا جو یقیناً ہم سب کے لیے باعث برکت تھا۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اب
प्रेयर टाइम का प्रेयर रिक्वेस्ट का वक्त है, तो उसमें हम उन लोगों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जो बीमार हैं, लाचार हैं, माशी परेशानियों का शिकार हैं, मुसीबतों का, दुखों का शिकार हैं। उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पे हम खुदावंद का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि जिन लोगों को खुदावंद ने ब्लेस किया, बरकत दी, प्रेयर रिक्वेस्ट के वसीला से खुदावंद ने उनको शिफा दी, उन सब के लिए भी हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम सब झुकेंगे और सारी टीम मिलकर हम इन बीमारों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। इसलिए अब देख खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में मेरे खुदावंद ये टाइम मुकर्रर किया है। हमने तेरे ज़िंदा पाक कलाम को सुना है। आज का कलाम, आज की दुआएं मेरे खुदावंद, आज की प्रस्तिश हम सब के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद। और इसी तरह हम प्रेयर रिक्वेस्ट में जितने लोगों ने मेरे खुदावंद अपनी दरख्वास्तें, मिन्नतें भेजी हैं, उनको तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदावंद। तेरा रहम, तेरा फजल चाहते हैं। इसी तरह फेसबुक के वसीला से जो रिक्वेस्ट हमें मेरा खुदावंद मिली है, उनको मेरा खुदावंद तेरी हजूरी में दे देते हैं। तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के मेरे। अपने लोगों को बरकत दे, ब्लेस कर। और इसी तरह मेरे खुदावंद इन बेटियों को तेरी हजूरी में दे देते हैं जिनके औलाद नहीं है खुदावंद। नूरीन के लिए, बिनश के लिए, शाजिया के लिए और भी दूसरी बेटियों को तेरी हजूरी में रखते हैं। आसमान से मेरा खुदा तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, आसमान से तेरा बरकत वाला हाथ बढ़े जो इन्हें ब्लेस करे और औलाद जैसी बरकत से माला माल कर दे जलाल के बरे खुदा। और इसी तरह उस बेटी के लिए खुदा शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं जिसको तूने ब्लेस किया और बेटी जैसी नेमत से नवाजा, और फिर मेरा खुदा उस बेटी को भी तूने सेहत तंदुरुस्ती दी जलाल के बरे खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह मेरे खुदा बुजुर्ग भाई के लिए, मेरे खुदा बिशप इमरान शहजाद के लिए दुआ करते हैं जो बीमार है, वेंटिलेटर पर है। तेरे यीशु नाम से सारी प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बरे खुदा। अपना रहम, अपना फजल उन्डेन बुजुर्ग बहन परवीन को तेरी हजूरी में देते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर की, आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह बहन मरियम के लिए जो फालज ज़दा हैं तेरी हजूरी में देते हैं। मेरे खुदा तूने शफायाबी से हम किनार किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाकी मादा कमज़ोरी, लाचारी तेरे यीशु नाम से जाते रहे जलाल के। और इसी तरह बहन जीनत को जो अकाड़ा से हैं तेरी ब्लेसिंग में, तेरी कवरेज में दे देते हैं जलाल के बरे खुदा। बुजुर्ग भाई सदीक के सारे फाइनेंशियली क्राइसिस तेरे यीशु नाम से जाते रहें। भाई अकमल के लिए, भाई मनव्वर के लिए, भाई अली के लिए मेरे खुदा दुआ करते हैं जो खानपुर से हैं, जो यूएई से हैं जलाल के बरे खुदा, मंडी बहाउद्दीन से हैं। तेरे यीशु नाम से मेरे खुदा उनको ब्लेस कर, बरकत दे, अपने नाम में, अपनी लपेट में आगे ले जा जलाल के बरे खुदा। फरीना नाज और भाई अफजल के लिए दुआ करते हैं जिनका घरेलू तनाज़ा चल रहा है। तेरे यीशु नाम से सारे तनाज़ात हल हो जाएं जलाल के बरे खुदा, ताकि मेरे खुदा तेरे नाम में, कुदरत में, जलाल में आगे बढ़ें। खुदा बकिया वक्त में हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कुदूस और अब्दी नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज़ को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जब बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और इसी तरह पास्टर आसम कलमा बरकत से रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़र जमात बनी इसराइल और कुल ईमानदारों के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।